हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम दो बहुत ही अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस मुतवक्का मंजरनामे पर बात करेंगे कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, जो जो बार बार चीफ जस्टिस साहब के जो बाज़ इक़दामात हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनके खिलाफ, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कोई रेफरेंस सो मोटो के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया तो फिर क्या होगा? क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बरतरफ कर दिया जाएगा बतौर जज, या फिर मामला कोई नई करवट बदलेगा? एक तो इस अहम तरीन मामले पर बात करेंगे, और दूसरा अदालती जो क्राइसिस है उसके सियासी वेरिएबल्स क्या है। जो बार है वो अहम किरदार अदा करती है। बार के अंदर से जुडिशरी के हवाले से या सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या आवाज़ें आ रही हैं, कौन किधर खड़ा है, ये सारी बातें करेंगे। और इस सारे मंजरनामे को हम सियासत से जोड़कर देखेंगे कि इमरान खान किसके साथ खड़े हैं और जो इत्तेहादी जमातें हैं या हुकूमत है वो किसके साथ खड़ी है। तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, जंग हो रही थी इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की, और लोग कह रहे थे कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से एक धड़ा जो है वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से कोई धड़ा तो सामने नहीं आया, बज़ाहिर अभी तक तो नहीं आया। लेकिन अदलिया के बाद जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुलकर सामने आ गए, जो कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की राह में रुकावट बने हुए हैं। अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो तकरीबन उनके पास सितंबर के पहले हफ्ते तक का टाइम है, और उस दौरान वो जो है अपने जो पसंदीदा जजेस हैं या जिनके ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उनको साथ लेकर अदालत को चला रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो उनको चैलेंज करते रहे हैं बाकी जजेस के साथ। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस है हुकूमत ने तो वापस ले लिया था। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वो मैंने नहीं फाइल किया था, वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने फाइल किया था। लेकिन अब चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया कि वो केस चैम्बर में हियरिंग का लगा लिया। आप कैसा देखते हैं सारे मामले को? एजाज साहब, पहले नंबर पे तो आपको शलवार कमीज़ पहनने पर मुबारकबाद। बड़ी मेहरबानी। हाँ। और मैं ज़्यादा जुम्मे वाले दिन पहनता हूँ, आप ज़्यादा इतवार वाले दिन आज आपने पठान की, इमरान खान की जो चप्पल पहनी हुई है ना, तो आपको मुबारक हो। आप इमरान खान पे बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन दिल से आप उनसे मोहब्बत करते हैं। आप कॉपी करते हैं लगता है खान साहब को। तो शाही, लेकिन ये है कि आपका भी स्टाइल खान वाला ही है। अच्छा, जिस तरह आपने वास्कट वगैरह पहनी हुई है ना, ठीक है। और वैसे चप्पल तो मैं अक्सर पहनता हूँ, आप शलवार कमीज़ कभी कभार पहनते हैं। चीमा साहब, जिस दिन मेरे पास कपड़े इस्त्री नहीं होते, या मैं सूट पहन लेता हूँ लटका होता है, या मैं ये कपड़े पहन लेता हूँ ये भी लटके होते हैं, काफ़ी अरसा इस्त्री किए हुए ना मैंने रखे होते हैं। कपड़े ही लटके होते हैं ना? जी, कपड़े ही होते हैं। और उनके अंदर कभी कभी मैं भी लटक जाता हूँ। अच्छा, और एजाज आज ईस्टर भी है, हाँ, तो जो हमारे मसीही दोस्त हैं उनको मुबारक। अभी तक की सबसे अच्छी बात यही की है हाँ, आपने। हाँ। ठीक है, तो चले, बड़ी मेहरबानी हाँ, आपकी। ईस्टर हमारे तमाम मसीही भाई हैं उनको भी मुबारक, और बाकी मज़हब के जो लोग हैं उनको भी मुबारक। तो एजाज, जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आप बात कर रहे हैं, अब क्या है, ये कल का दिन अहम है। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल वो अपने चैम्बर में समाअत करेंगे कि जो क्यूरेटिव रिव्यू हुकूमत ने वापस लिया है वो उस पर वो बात करेंगे कि क्या गवर्नमेंट जो उसको सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दिया मामले को, या कि अभी चलाएगी। अब ये इसके बारे में कोई गैस करना बहुत मुश्किल काम है। वजह यह है कि जितनी टेंशन चल रही है उस टाइम चीफ जस्टिस बंदयाल जो हैं उनका सब्र का पैमाना भी लबरेज़ हुआ है, और जो दूसरी साइड है वो भी इतने को सुकून से नहीं बैठे हुए। लेकिन होगा क्या, यानी हो क्या सकता है? हम एक केस सिनेरियो की बात करते हैं कि एक तो ये है कि वो जो है वो उसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दें, यानी कि जिस पार्टी की तरफ से इतराज़ था वो पार्टी अगर इतराज़ वापस ले रही है तो अब चीफ जस्टिस को क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? लेकिन वो नहीं सुने, ना माने, तो फिर चीफ जस्टिस को तो नहीं आप रोक सकते ना। नहीं, यही तो बात है ना। चीफ जस्टिस कहते हैं कि नहीं जी, उनका एतराज़ जो वो वापस कर रहे हैं, मैं उसको नहीं मानता, मैं समझता हूँ ये केस ठीक है, लगा लेते हैं। यही है ना, यही है। पहली बात तो ये इंसाफ के तकाज़ी नहीं है कि अगर आप गुस्से की हालत में आप इंसाफ ही नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने इंसाफ देने का अगर फैसला कर लिया है, उन्होंने जो तय कर लिया है कि मैंने आई वांट टू ब्रिंग
قاضی فائز عیسیٰ ٹو جسٹس، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ جی ہاں، تو اس طرح کی اگر کوئی سچویشن ہوگی اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی تو ان کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غصے میں ہیں، تو یہ اس بات کا بھی فیصلہ عدالت نے خود کرنا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ غصے میں ہیں یا غصے نہیں میں ہے ہیں یا نہیں ہے، ہاں، تو اس لیے تو ہم کوئی اس کی غلط تشریح بھی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، جی، سر تو سے آپ بھی کو ہو بھی سکتی بلا ہے۔ سکتے ہیں، ہاں، دھیان کرنا آپ نے۔ ہاں۔ تو اعزاز، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے اس معاملے کو چلانا ہے، تو یہ معاملہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جائے گا، یہ معاملہ پھر جائے گا فل کورٹ بینچ کے پاس۔ اب فل کورٹ بینچ جو ہے وہ کتنا ہونا ہے یہ بھی چیف جسٹس نے طے کرنا ہے۔ جو پہلے اس کیس کو سنتے رہے ہیں وہ کوئی 10 رکنی بینچ تھا، ان میں سے جو 3 جج ہیں وہ آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ تھے بھی آپ سمجھیں کہ جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی سائڈ پر تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ پیچھے جو لوگ بچ جاتے ہیں، 3 لوگ اور آپ نے ڈالنے ہیں، وہ کون سے ڈالنے ہیں یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی چیف جسٹس نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ اپنی عددی برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں، عددی برتری ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، یا جو انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو وہ پھر اپنی مرضی کے لوگ شامل کر لیں گے۔ ایک اور منظرنامہ میں بیان کروں، وہ بھی بیان کریں، آپ بھی کریں گے۔ ایک تو منظرنامہ آپ نے بتایا نا کہ اگر چیف جسٹس صاحب فل کورٹ میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فل کورٹ پہ ہی تو رولا ہے۔ اگر فل کورٹ پہ اگر اتنا زیادہ اعتماد ہوتا تو پھر تو حکومت جو مطالبہ کر رہی تھی فل کورٹ وہ کر لیتے، وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ممکنہ طور پہ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کی کمپوزیشن، یعنی کہ کن افراد کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل تشکیل پاتی ہے، اس میں خود چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اس کے سیکٹری رجسٹرار سپریم کورٹ ہوتے ہیں، وہی والے سیکٹری جن کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہاں سے نکال رہے تھے اور گورنمنٹ بھی یہاں سے نکال رہی لیکن تھی۔ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر نہیں ہیں۔ نہیں وہ سیکٹری ہوتے ہیں، میں نے نہیں، کہا سیکٹری ہے نا، ممبر تو نہیں ہے نہیں، نا۔ ممبر نہیں، میں تو بتانے کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کون ہوں گے؟ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال۔ سیکٹری کون ہوں گے؟ رجسٹرار ہوں گے سیکٹری، اور ان کا جو کانفلکٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس میں 2 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز وہ بھی اس کا رکن ہوتے ہیں۔ اب سینئر موسٹ ججز کون ہیں؟ ایک تو خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، وہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ ان کو تو ملزم آپ نے بنا دیا، صحیح ہے۔ تو وہ نکل گئے۔ ان کے بعد کون آئیں گے؟ جسٹس اعجاز الاحسن آئیں گے، اور جسٹس اعجاز الاحسن کے بعد جسٹس طارق مسعود، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے جو کہ سینئر۔ میرا خیال ہے طارق مسعود شاید جسٹس اعجاز الاحسن سے سینئر ہیں، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا، انہوں نے چیف جسٹس نہیں بننا، لیکن وہ ان سے سینئر ہیں۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن وہ اس 3 ممبر میں وہ شامل ہو جائیں گے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن۔ اور اس میں 2 سینئر موسٹ جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان میں سے جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں وہ 2 ہوں گے۔ اس میں جو بھٹی صاحب ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، وہ اس کے ممبر بنیں گے کیونکہ وہ بھی سینئر ہیں، اور سندھ ہائی کورٹ کے احمد شیخ صاحب جو ہیں، شیخ صاحب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ بھی اس کے ممبر بنیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جسے کہہ لیں ٹائٹ کرنا ہے، یا ان کو نقصان پہنچانا ہے، یا ان کے خلاف فیصلہ لینا ہے، تو کیا ان کو عددی اکثریت حاصل ہے؟ تو بالکل حاصل ہے اس میں۔ اعزاز، وہ عددی اکثریت انہیں فل کورٹ میں بھی حاصل ہے۔ فل کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پوری عدالت کے انہوں نے بنا دینا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ 10 رکنی بھی بنا سکتے ہیں، اور پہلے بھی ماضی میں جو انہوں نے بنایا تھا وہ 10 رکنی تھا۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 اس میں سے لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہمدرد تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو جو 3 اور لانے ہیں وہ تو جسٹس بندیال نے اپنی مرضی کے لانے ہیں نا، تو وہ اپنی مرضی کے اپنے جو ان کے ہمدرد ہیں وہ ان کو ڈال لیں گے، لہٰذا ان کو ہر 2 صورتوں میں انہیں ایک ایڈوانٹیج رہے گا۔ وہ بے شک فل کورٹ میں جاتے ہیں، یا وہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ اب اس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے جس کے خلاف یہ کیوریٹو ریویو آیا تھا، یہ فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ کا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریویو جائے گا یہ بھی اسی فل کورٹ کے سامنے جائے گا۔ عمر گجرانوالہ کی جو بار ہے نا، وہ پی ٹی آئی کے اس میں وکلا ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے بھی ایک ریفرنس
قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ جاری کیا ہوا ہے، پبلک کیا ہوا ہے. اعزاز صاحب جو جسٹس نقوی صاحب ہیں نا ہاں وہ بھی گجرانوالہ سے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سارے تو وہ لہٰذا یعنی کہ دیکھیں یعنی کہ ایک ان کو بھی اچھا تو نہیں لگا ہوگا کہ جسٹس نقوی کے خلاف کوئی ایک ریفرنس آئے. بالکل ٹھیک بات ہے، وہ اسی کے جواب میں ہے نا. لیکن اعزاز میں ایک بات بتاؤں، لیکن مسئلہ تو جسٹس نقوی وہاں سے ہوں یا نہ ہوں، مسئلہ تو یہاں پر کوئی انصاف کا بول بالا تو نہیں ہو رہا نا. بس ایک پاور سٹرگل ہے. ہاں یہ تو پاور اسٹرگل ہے نا. یہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی آئین وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی، قانون کی بات نہیں ہو رہی، بس یہ پاور سٹرگل ہے. اور اللہ تعالیٰ زندگی دے عمران خان صاحب کو کہ جتنی اس ٹائم تقسیم ہے، یعنی کہ ایون عدالتی تقسیم میں بھی عمران خان کا کردار ہے. وہ اب جتنا بھی بھاگیں جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، وہ فلاں نے کیا تھا، اس میں بھی ان کا رول اچھا اب آپ دیکھیں کتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ عمران خان چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ہیرو، انصاف کا ہیرو بنائے پھر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. اور نواز شریف کہہ رہے ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھیجو. ہاں ٹھیک ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی نے مطالبہ کر دیا کہ ان سے استعفیٰ لیں، حکومت نے مطالبہ کر دیا کہ ان سے استعفیٰ لیں. ٹھیک ہے، تو جو پولرائزیشن ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک کا ہیرو دوسرے کا ولن ہے. ایسے ہی ہے. چیف جسٹس عمران خان کے لیے ہیرو ہیں اور گورنمنٹ اور جو اتحادی جماعتیں ان کے ولن ہیں. اور اعزاز ویسے اگر یہ ریویو سروائیو کرتا ہے، اس کو اگر جسٹس بندیال آگے لے کر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑے چیلنجز ہوں گے. اور دوسری سائڈ سے کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کوئی انتہائی اسٹیپ اٹھائے گی. ٹھیک بات. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کسی کے لیے اسموتھ سیلنگ نہیں ہے. یہ جو عدی برتی ہے نا، بعض اوقات یہ اقلیت میں بھی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کافی چیلنجز ہیں اور کسی کا مستقبل بھی ابھی کلیئر نہیں ہے. تو اچھا ایک تو یہ چیز چل رہی ہے نہیں، لیکن مستقبل آپ کہہ رہے ہیں کلیئر نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپیرنٹلی قاضی فائز عیسیٰ کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں. نہیں مشکلات نظر آ رہی ہیں. اچھا کل کلام کچھ پانسا پلٹ جائے تو پلٹ سکتا ہے. کیوں پانسا پلٹ سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت، گورنمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کو کسی نے اگر ارق کیا ہوا ہے تو وہ جسٹس عمر عطا بندیال ہے. ارق کا ذرا اردو میں بھی ترجمہ ارق کا مطلب تنگ کیا ہوا ہے یا ان کو پریشان کیا ہوا ہے. تو شاہ جی ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وکلا جو ہیں وہ بھی بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ جو اس ٹائم ہمارے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں یہ وہی ہیں کہ جن کی پہلے آڈیو لیک بھی آئی، آڈیو ٹیپ آئی کہ جس میں چودھری پرویز لائی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ جسٹس نقوی کے سامنے لگایا جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے. تو وہ تو اس ٹائم جو ہے نا بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بلکہ ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ؟ پی ٹی آئی نہیں، عمران خان کے ساتھ کہہ لیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ دوسری طرف انہوں نے اچھا ویسے اس میں بھی ایک سوال ہے کہ وہ عمران خان کے زیادہ قریب ہیں یا پرویز لائی کے زیادہ قریب ہیں؟ شاہ جی یہ اگر آپ نے سوال کیا تو جواب بھی آپ اس کا دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عمران خان سے زیادہ وہ پرویز لائی کے قریب ہیں. اچھا وہ آپ کیسے سمجھ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے پنجاب کے حوالے سے. پنجاب میں جو عدالتی یا بار کی جو سیاست ہے اس میں ان کا انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے ان کا تعلق کون سے ضلع سے؟ زبیری صاحب کا؟ جی مجھے نہیں پتا، ان کا نام تو کراچی والا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ میرے خیال لاہور میں رہتے ہیں یا کیا ہے. نہیں ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ جو زبیری صاحب ہیں، اچھا، اور ان کا تعلق بے شک پی ٹی آئی سے ہو یا پرویز لائی سے ہو، فرض کریں وہ پرویز لائی سے بھی ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ دور ہوں گے. کوئی نہ کوئی رابطہ، کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نہ کوئی واسطہ تو ہوتا ہی ہے نا. نہیں اعزاز، واسطے ہونے اور حمایت کرنا دو ڈفرینٹ باتیں ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے پہلے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے پورا ایک چیف جسٹس بندیال جو ہیں ان کے ساتھ ان کی حمایت کا اعلان کیا. ٹھیک. اب یہ ہے کہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انہی کے جو سینئر عہدیدار ہیں انہوں نے ایک اور پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں انہوں نے پہلی جو اپنے پریزیڈنٹ اور سیکٹری کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز سے اظہار لا تعلقی کی ہے اور ان کو وارن بھی کیا ہے کہ آئندہ بندے کے پتر بنو. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی اس طرح کی، آپ جو ہے نا کسی پارٹی کی ترجمان نہیں ہے، آپ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں. اچھا یہ نہیں کہ بار بھی تقسیم ہو گئی؟ بار بھی تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک کہ اور اس میں گو کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کے پی سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، کوئی سندھ سے ہیں، کوئی پنجاب سے بھی ایک ہیں. اور اس ٹائم جو ہے یہ ہے نا وہ کیا نام ہے جو حامد خان گروپ ہے، اور دوسری طرف ہے آسما جہانگیر گروپ. ٹھیک ہے. اچھا آسما جہانگیر گروپ کے جو لوگ ہیں وہ تو آلموسٹ وہ اس ٹائم جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے.
اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کا کوئی تھوڑا بہت اعتراض ہوگا تو وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نہیں ہے. اس کا جو کوئی اعتراض ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے ہے یا یہ ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے. لیکن ان کی کوئی جسٹس بندیال کے ساتھ کوئی ایسا ہمدردی نہیں ہے. تاہم جو حامد خان گروپ ہے اس کے کئی لوگ ہیں, جیسے منیر ملک صاحب ہیں, وہ صلاح الدین صاحب ہیں, ٹھیک ہے, رشید رضوی صاحب ہیں کراچی سے, ٹھیک ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ اس ٹائم میری آج وہ حسنات ملک سے بات ہو رہی تھی, اچھے یعنی سپریم کورٹ پہ نظر رکھے ہوئے اور اچھے رپورٹر ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اوور آل ہے زیادہ جو بار ہے, بار کی جو تقسیم ہے, اس میں حامد خان گروپ کی جو قیادت ہے, یعنی ایون حامد خان سمیت زیادہ ایک پرو پی ٹی آئی ہیں. لیکن ان کے جو لوگ ہیں جو ایک گو کے معتبر آوازیں ہیں, جیسے میں نے ان کا ذکر کیا منیر ملک وغیرہ کا, یہ قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اس ٹائم جسٹس بندیال کے ساتھ نہیں کھڑے. تو میری کل بھی کسی سے اعزاز بات ہو رہی تھی, میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کیوریٹو ریویو والا ہے, تو کوئی کسی بندے سے جس میں پوچھ رہا تھا اس کا یہ خیال تھا, اس کی انفارمیشن نہیں تھی, لیکن وہ ایک اچھی یعنی کہ ایک سپریم کورٹ پہ جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا ان میں شامل تھا. تو اس کا یہ خیال تھا کہ یہ بظاہر تو یہی ہے کہ انہوں نے روٹین میں لیا. میں نے کہا جی یہ تو بات میں نہیں مانتا کہ روٹین میں لیا. جس طرح کی ان کی آج کل لڑائی چل رہی ہے, اگر روٹین کے معاملہ ہوتا تو اس کو ویسے ہی لٹکا دیتے, کیوریٹو ریویو کو معاملہ کلیئر ہی نہ کرتے. اگر انہوں نے اٹھا لیا ہے تو چانسز یہ ہیں کہ یہ اس کو کسی منطقی انجام تک اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے وہ پرابلمز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کا جواب یہ تھا جی کہ یہ بہت زیادہ ایک نقصان دہ ہوگا جسٹس بندیال کے لیے, کہ اس میں جو ابھی تک ریسٹرین گورنمنٹ کی طرف سے شو ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اگر یہ معاملہ جاتا ہے پھر یہ ہے کہ ایک ہیڈ آن کلوژن ہوگا, گو کہ ابھی بھی کوئی ٹکراؤ جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹکریں زیادہ زور سے مارنا ایک دوسرے کو شروع ہو جائیں گے. تو دیکھیں آنے والے ٹائم میں یہ بحران اور شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو لیٹس سی. دوسرا یہ ہے کہ آج کیبنٹ کی بھی میٹنگ ہوئی ہے, گو کہ زیادہ بندے زوم پر ہی تھے اور جو ادھر پریزنٹ کم تھے, لیکن یہ ہے کہ زوم پر بھی بات کی تو سمجھ لگتی ہے. تو وہ جو فنڈز والا معاملہ ہے, جو سپریم الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا, وہ پیسے نہیں دیے جا رہے. اور اس معاملے کو کل جو ہے اسمبلی میں لے کر جا رہے ہیں, جدھر وہ عارف الوی صاحب والا معاملہ بھی آ رہا ہے کہ جو وہ بل ہے, وہ بل جو ہے وہ دوبارہ سے اس پر یعنی کہ اس کو پاس کر کے تو پھر 10 دن میں وہ ویسے ہی پریزیڈنٹ کی اپروول کے بغیر ہی وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ جو ہے فنڈز والا معاملہ, اس پر بھی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ کل پارلیمنٹ ویٹو کر دے گی, وہ کہے گی کہ ہمارے پاس پیسے کو نہیں ہے, ہم نے نہیں دینے, آپ نے جو کرنا ہے کر لو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے کوئی توہین عدالت کا بھی کوئی قانون جو ہے وہ چلانا ہے تو پھر آپ پوری پارلیمنٹ پر چلائیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آنے والے دنوں میں کوئی ایسی خیر کی خبر نہیں آ رہی, ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں جو آپ کا کردار ہے وہ انتہائی اہم ہوتا جا رہا ہے. پوری اس ٹائم جو ہے عوام کی نظریں بھی آپ پر لگی ہوئی ہیں. تو خدا را یہ جو ہے نا ہر ٹائم یہ اسمائلیں دینا یہ بند کریں اور کوئی اپنا کردار ادا کریں. چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ میرا تو کردار ہے, ظاہر میں جا کے رپورٹنگ کرتا ہوں, تو مہربانی کر کے آپ بھی صبح ذرا جلدی اٹھ کے آ کے پارلیمنٹ آ جایا کریں. آپ صبح 12-1 بجے اگر آپ اگر صبح جا کر بھی لڑائیاں جاری ہیں تو میرے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ لڑائیاں روکنا میرا کام نہیں ہے, میرا کام آپ ہے کا رپورٹ کام ہے, کرنا. آپ کا میں کام یہ ہے, کہہ رہا ہوں ہمیں اپنا کام کرنا آپ چاہیے. کا کام ہے لڑائیاں اور بڑھانا, ان کو شدت دینا. چیمہ صاحب ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا فیکٹس کو, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو رپورٹ کرنا اور بتانے کی کوشش کرنا, مختلف پرسپیکٹو. ایک تو فیکٹس رپورٹ کرنا کہ فیکٹ یہ ہوا ہے, اور پھر اس کے اوپر ہم پرسپیکٹو دیتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے, کیونکہ ہم رائے ادروائز تو نہیں دیتے, ہم ویسے تو خبریں دیتے ہیں. دانشور بھی ہیں نا, ٹھیک ہے, دانشور کی بات ہی نہیں ہے, ہر بندے کی ایک رائے بھی ہوتی ہے نا. آپ فیکٹس اکٹھے کرتے ہیں, آپ رائے دیتے ہیں, میں فیکٹس اکٹھے کرتا ہوں, ہم رائے دیتے ہیں. ادھر اسی لیے ہم ٹاک اور شاک کرتے ہیں نا. ایسی لیکن یہ ہے کہ کوئی دوستوں کا خیال ہے کہ آپ اس کا نام ٹاک ساک رکھ لیں, کہ جتنا آپ جرابیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہ ٹاک ساک بھی ہے. آپ بھی ڈسکس کرتے ہیں چیمہ صاحب, یہ مان لیں. تو چیمہ صاحب ویسے نا اس کا ایک ریورس آخری بات میں کروں گا کہ ایک تو ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر لی. اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ ہوا, کر لی, وہ تو ایک الگ ایشو ہوگا. لیکن اگر
गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई कर ली तो क्या फिर चीफ जस्टिस वाली तारीख चलेगी? क्या वो उतनी मौसर होगी? इसके ऊपर मेरे ख्याल में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। तो नाजरीन, आज आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमने आपको पर्सपेक्टिव और मुतवक्का मंजरनामा बताया कि क्या हो सकता है, और हमने आपको अगला टॉपिक भी बता दिया जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे हम, कल आपके पास वो कल शाम आपको लेकिन ज़रूरी नहीं बताएंगे। कि कल भी ये डिस्कस करें। शाह जी आज जान छुड़ा रहे हैं, कल कोई और टॉपिक आएगा, हम उसकी नहीं नहीं, तरफ हम चल पड़ेंगे। जो भी टॉपिक हो हम इसमें ये ज़रूर रखेंगे। आप हमें देखते हैं, हमें लिखते हैं, हम बड़ा ख्याल रखते हैं इस बात का। क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ के हमारे साथी हैं। उन्होंने एक ख़्याल ज़ाहिर किया, उन्होंने कमेंट भी किया, मेरे साथ मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें कहा कि चीफ़ जस्टिस के जो इख्तियारात क्लिप करने का कानून है, तो उन्होंने इस बात पे एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये क्लिप करने का कानून नहीं है, ये दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनमें इज्तिमाइयत लाने का कानून है, इसको इख्तियारात कम करने का कानून मत कहिए। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमारे सीनियर हैं और वो अदालती उमूर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि 1, 2, 3 बंदे अगर नाम लें हम कि जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बहुत अच्छे जर्नलिज्म में जानते हैं, तो बल्कि क़य्यूम इसका सिद्दीकी इसका दूसरे वन अल्फाज में मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लाना, जमहूरियत कि लाना। जिसमें सिर्फ कोई एक फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी ना हो, वो जो पावर है आपके पास वो आप शेयर करें, उसका एक प्रॉपर एक्सरसाइज करें। और क़य्यूम सिद्दीकी साहब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया। हम जब भी अदालती मामले के ऊपर बात करना चाहते हैं या करने लगते हैं, तो मैं अक्सर उनसे, आज भी मेरी उनसे बात हुई कि हम किसी मामले पर गलत ना हो। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और देखने वालों आपका भी शुक्रिया। हमें अगर आपने मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए, और अगर राय का इजहार करना है मुस्बत या मनफी, तो हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए।